बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। मार्च का महीना भी है और रमज़ानुल मुबारक भी। पाकिस्तान रमज़ानुल मुबारक में मारज़ वजूद में आया था और 23 मार्च को हम यौम पाकिस्तान मनाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि रमज़ानुल मुबारक आहिस्ता आहिस्ता गुज़र रहा है। हर रोज़ हर लम्हे पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें और हमारी आने वाली नस्लों के लिए दुआ करें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सख्त तरीन ख़तरात में घिर चुका है। और हमारे नाजायज़ हुक्मरानों ने जो एक खेल खेला, ड्राइंग रूम में बैठकर जो फ़ैसले किए और रजीम चेंज ऑपरेशन किया, ज़ाती मफाद, ज़ाती इक़्तिदार, ज़ाती इख्तियार और ज़ाती ओहदे के लिए, और वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए वबाल जान बन चुका है और पाकिस्तान की सलामती इस वक्त शदीद तरीन ख़तरात में है। 3-4 ख़बरें आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ। बहुत ही होलनाक ख़बरें हैं। और एक तरफ हमारे जो हुक्मरान हैं वो नेहरू जो हैं वो चैन की बांसुरी बजा रहे हैं और सारे का सारा मलबा वो डाल रहे हैं। जनाब, ये तो सोशल मीडिया का है, डिजिटल मीडिया का है, ये तो मीडिया की वजह से ये सारी दहशतगर्दी फैल रही है और मीडिया अपना रोल सही अदा नहीं कर रहा, तो सारे का सारा मलबा वो हम पर डाल रहे हैं, जबकि हम मुसलसल उनको मुतनब्बे कर रहे हैं। हम आलमी इदारों की रिपोर्ट्स उनके सामने पेश करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो मुकम्मल तौर पर सेंसरशिप है मीडिया पे। वहाँ पे तो सरकारी सच और सरकारी झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। और बेशुमार सच बोलने वाले और हक़ाइक़ दिखाने वाले और आईना दिखाने वाले जो जर्नलिस्ट थे, उनको तो उन्होंने बेरोज़गार कर दिया है, उनको ऑफ फेयर कर दिया है और उनको जेलों में डाला गया। जाली मुकदमात कायम किए गए, दहशतगर्दी के, गद्दारी के, बगावत के। लेकिन अब क्या कबूतर के आंख बंद करने से ख़तरा टल जाएगा? क्या ख़तरा टल चुका है? नहीं जनाब, ख़तरात हमारे घरों तक पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक पहुंच चुके हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट जो है वो रावलपिंडी में है, क्योंकि शिद्दत पसंदों ने, दहशतगर्दों ने बराह रास्त हमलों की धमकी दे दी है। और एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3, 4-4 बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं दहशतगर्दी के और शिद्दत पसंद, उन्होंने इस बात की धमकी दी हुई है और इस वक्त जान के लाले पड़े हुए हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी DDISPR की और सरफराज बुगटी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसमें भी मीडिया के साथ झड़पें हुई और मीडिया ने कुछ सवालात किए, लेकिन उनका जवाब देने के बजाय उनको स्नब किया गया, उनको दबाया गया और ये सब कुछ किया गया। और इस वक्त भी हमारे हुक्मरान जो हैं वो आंखें चुरा रहे हैं हकीकत से और नहीं बता रहे कौम को कि सिचुएशन क्या है। मेरे सामने कुछ खबरें हैं। सबसे पहले ज़रा बैकग्राउंड में आपको लिए चलता हूँ कि अमेरिका ने कुछ अरसा पहले एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और अपने शहरियों को ख़बरदार किया कि वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाक़ों में मत जाएं, और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके जो कि ज़म हुए हैं फाटा, यानी कि साबिका फाटा, जो मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ हैं, जो वज़ीरिस्तान एजेंसी और दीगर एजेंसी, उन इलाक़ों में मत जाएं और बलूचिस्तान में भी ना जाएं और अपने आप को महदूद करें। उसके बाद फिर बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है। फिर एक रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में टॉप पे दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है, बल्कि वो पहला नंबर ही कहना चाहिए, क्योंकि जो पहले नंबर पे है उस मुल्क का नाम आज तक किसी ने नहीं सुना, तो वहाँ तक पहुंच चुका है। ये तरतीब से ख़बरें आ रही हैं और ख़तरात आ रहे हैं। फिर एक दहशतगर्दी का वाक़या होता है, ख़ुदकुश धमाका होता है जामिया हक़ानिया कोड़ा खटक में। फिर बन्नू का जो हमारी फ़ौजी छावनी है उनको हिट कर दिया जाता है। उसके बाद फिर जाफ़र एक्सप्रेस का मामला हो जाता है। और अब जो मेरे सामने कुछ ख़बरें हैं वो उसके बाद फिर यरगमाल बनाया जाता है पुलिस को और एहलकारों को। ये मुसलसल चीज़ें आ रही हैं। अब एक और ख़बर आ चुकी है, ये पिछले 24-48 घंटे के दौरान जो ख़बर आई है वो उससे भी ज़्यादा जो है वो ख़बरदार करें। बन्नू में
بیک وقت 3 مختلف جگہوں پر پولیس پر دستی بموں سے حملہ کیا گیا۔ دہشت گردوں نے 2 پولیس اسٹیشن اور 1 چوکی دستی پر حملے کیے۔ یہ 24 گھنٹے کے اندر کی ہے۔ تھانہ بکا خیل، تھانہ غوری والا پر دستی بم، اور پھر دہشت گردوں نے کھوجڑی پولیس پر بھی چوکی پر دستی بموں سے حملے کیے، اور یہ اس طریقے سے خبر آئی ہے۔ اور اس کے بعد کل پھر ایک وزیرستان مسجد میں بھی ایک خودکش دھماکہ ہوا، اور اس میں امام اور خطیب اور نمازیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور خبر آتی ہے جی، اور وہ خبر جاری کرتی ہے قلعدم تنظیم تحریک طالبان، اور وہ خبر بھی از خود ایک بہت خطرناک ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بی ایل اے کے ہی ایک نمائندے نے خبردار کیا کہ ہم جی ایچ کیو کو بھی حملہ، راولپنڈی کو بھی حملہ کریں گے، اسلام آباد کو بھی، لاہور کو بھی، اور کراچی کو بھی، ہم بڑے شہروں کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد پاکستان میں اس وقت بڑے شہروں میں سیکورٹی ہائی الرٹ ہے، اور ہڈن سیکورٹی زیادہ کی ہوئی ہے۔ اب تحریک طالبان قلعدم تنظیم، ان کی طرف سے کل ایک بیان جاری کیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ جی، اور یہ جو ویو آئی ہے تازہ ترین، یہ آئی ہے جناب جب ہم نے شریف اللہ کو حوالے کیا امریکہ کے، اس کے بعد سے یہ سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ اور تحریک طالبان قلعدم تنظیم ٹی ٹی پی نے جی کہا ہے کہ جی گزشتہ 2 اشروں سے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف مقدس دفاعی جہاد میں مصروف عمل ہے، جس کا اہم مقصد ملک میں شرعی نظام کا نفاذ اور عوام کے جان و مال اور عزت کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستانی طالبان کے سب سے بڑے گروہ نے، انہوں نے کہا ہے کہ قلعدم تنظیم ٹی ٹی پی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کے خلاف موسم بہار کی کارروائیوں کا ہم نے اعلان کیا ہے، جسے الخندق کا نام دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق جدید ہتھیاروں سے لیس تربیت یافتہ جنگجوؤں کو ٹارگیٹڈ حملوں، گوریلا جنگوں اور خودکش اور سنائپر حملوں سمیت حملوں کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ یہ مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر ادھر کوئٹہ میں بھی گئے ہمارے اردلی صاحب، اور وہاں پہ بھی انہوں نے وہی سیاسی انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت میں معاملات جو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ گمبھیر ہیں۔ اب بی ایل اے نے ایک باقاعدہ طور پہ جی دا بلوچستان پوسٹ ہے اور سرٹیفائیڈ اکاؤنٹ ہے، اس میں انہوں نے بی ایل اے کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پوسٹ کیا ہے، اور وہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام 214 یرغمالی فوجی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جنگ تاحال جاری ہے۔ یعنی بی ایل اے کا کلیم ہے کہ ریلوے جعفر ایکسپریس ریل گاڑی جو ہے، اس میں ہم نے جو فوجی جوان اور افسر ہمارے موجود تھے ایف سی کے، فوج کے، وہ سارے ہم نے یرغمال بنا لیے تھے۔ تو بی ایل اے کہتا ہے، ان کے ترجمان ہیں جنید بلوچ، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کو جنگی قیدیوں کے تبادلے کے لیے 48 گھنٹوں کی مہلت دی تھی، جو قابض فوج کے لیے اپنے اہلکاروں کی زندگیاں بچانے کا آخری موقع تھا۔ تاہم پاکستان نے اپنی روایتی ہٹ درمی اور عسکری غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف سنجیدہ مذاکرات سے گریز کیا، بلکہ زمینی حقیقتوں سے بھی آنکھیں چرائیں، اور قابض فوج کی اسی ہٹ دھرمی کے نتیجے میں تمام 214 یرغمالی فوجی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اور آگے جا کے بی ایل اے کا ترجمان کہتا ہے کہ ہمیشہ جنگی اصولوں اور عالمی قوانین کے مطابق کارروائی کی ہے، لیکن پاکستانی ریاست نے اپنے اہلکاروں کو زندہ بچانے کے بجائے انہیں جنگی ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کو ترجیح دی۔ اس ہٹ درمی کی قیمت میں دشمن کو 214 اہلکاروں کی ہلاکت کی صورت میں چکانی پڑی، یہ بی ایل اے کا کلیم ہے۔ اور بی ایل اے کے اس مارکے میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے 12 جو سرمچار ہیں انہوں نے جان دی ہے، اور جنہوں نے دشمن کے خلاف ناقابل فراموش قربانی دی ہے۔ آگے جا کے ترجمان کہتے ہیں کہ آپریشن درہ بولان مارکا میں فدائین نے دشمن کو ایک تباہ کن جال میں پھنسا کر ضرب کاری لگائی، اور فدائین نے چند یرغمالی فوجی اہلکاروں کو مخصوص بوگیوں میں بند کر کے پوزیشنیں سنبھال لیں، جبکہ باقی یرغمالیوں کو سرمچار اپنے محفوظ ٹھکانوں تک لے جانے میں کامیاب ہوئے۔
اور جب پاکستان نے SSG کمانڈوز کی زرار کمپنی جعفر ایکسپریس کی بوگیوں میں بند یرغمالیوں کو ریسکیو کرنے پہنچی تو فدائین نے انہیں گھیر کر ان پر شدید حملے کیے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا BLA نے کہ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی اس لڑائی میں SSG کمانڈوز کو ہلاک کیا گیا اور فدائین نے آخری گولی تک لڑتے ہوئے دشمن کو ایک فیصلہ کن نقصان پہنچایا اور آخری گولی خود چلا کر شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اب آگے جا کے ترجمان کہتے ہیں کہ BLA کے بیان میں کہا گیا کہ اب قابض فوجی انہی فدائین کی لاشوں کو کامیابی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے جن کا مشن ہی واپس زندہ لوٹنے کے بجائے آخری سانس تک لڑائی تھا۔ مزید کہا گیا کہ فوج اپنی تمام تر عسکری اور انٹیلیجنس برتری کے باوجود یرغمالیوں کو بچانے میں ناکام رہی۔ مزید برآں وہ افراد جنہیں پاکستانی ریاست ریسکیو شدہ ظاہر کر رہی ہے وہ تمام افراد پہلے دن ہی BLA نے جنگی اصولوں کے تحت محفوظ راستہ دے کر رہا کیے تھے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان نے کہا کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ شدت اختیار کر چکی ہے اور بلوچ سرمچار مختلف علاقوں میں گھات لگا کر قابض فوج کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں اور دشمن کو ابھی تک اپنے تمام ہلاک شدگان کی لاشیں اٹھانے میں بھی ناکامی کا سامنا ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ BLA کی برتری مزید واضح ہو رہی ہے۔ یہ سچویشن جناب اس وقت چل رہی ہے اور اگر یہ کلیم سچ ہے تو بہت ہی اللہ کرے میری تو دعا ہے کہ یہ کلیم جھوٹا ہو اور یہ بالکل سچ نہ ہو اور ہمارے جوان، ہمارے افسر، ہمارے شہری، ہمارے ہم وطن بالکل دہشت گردوں سے محفوظ ہوں اور ان کو گرم ہوا بھی نہ لگے۔ تو لیکن یہ جو کہا گیا جی یہ سارے کا سارا ایک کلیم جو کیا جا رہا ہے یہ از خود ایک خطرناک بات ہے اور انہوں نے جس طریقے سے یہ بات کی ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو کلیم کیے جا رہے ہیں اور ایک DGISPR کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک کل پریس کانفرنس میں ساری تفصیل بتا دی، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کے میڈیا کے لوگ بھی مختلف سوالات اٹھا رہے ہیں کہ نمبرز پورے نہیں ہو رہے، نمبرز مسنگ ہیں کہ کتنے لوگ تھے، کیونکہ میرے پاس لسٹ پڑی ہے، وہ لسٹ بھی موجود ہے جس میں تقریباً 220 لوگوں کی وہ لسٹ موجود ہے جو کہ ہمارے فوجی اہلکار اور فوجی افسر اور اس میں ہمارے ایک سینئر افسر بھی اس میں موجود تھے، میجر اور ان کی اہلیہ، کیونکہ ان میں باقاعدہ طور پہ واچر نمبر دیے ہوئے ہیں اور گاڑی کا دیا ہوا ہے کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، اکانومی برتھ ہے اور AC سلیپر ہے، یہ ساری باتیں اس میں مینشن کی ہوئی ہیں، ان کے نام، ان کا ڈیزگنیشن، آگے سپاہی ہیں، حولدار ہیں، صوبیدار میجر ہیں، نائک ہیں اور لانس نائک ہیں، یہ سارے کا سارا اس میں انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک خطرناک خبر ہے جی اور اس کو میں پھر کہوں گا کہ اللہ کرے یہ خبر 100% غلط ہو اور BLA کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہو، لیکن یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو اس میں اب DGISPR اس بارے میں کیا اعلان کرتے ہیں اور اس سے کیسے مطمئن کریں گے، یہ از خود ایک الگ سے انتظار کرنا چاہیے اور دیکھتے ہیں صبح ہوتے یہ کیا فرماتے ہیں۔ دوسری جانب جی جو عالمی ذرائع ابلاغ ہیں وہ بھی ساری صورتحال کو گھمبیر قرار دے رہے ہیں، تو میری جو ایک تجزیہ اور ایک ریکویسٹ ہے وہ یہی ہے کہ معاملات کو مشرقی پاکستان والے حالات کی طرف مت لے کر جائیں اور جو طاقت کا استعمال ہے وہ مت کریں اور طاقت کا استعمال دہشت گردوں کے خلاف بالکل ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مسنگ پرسنس کا معاملہ جو ہے وہ گلی گلی کوچے کوچے ہر جگہ پہ پہنچا ہوا ہے اور ان سے بات چیت کرنی چاہیے، نیگوسیٹ کرنا چاہیے، اور ہم نے 1970 میں بھی یہ موقع گنوا دیا تھا اور جب شیخ مجیب جو ہے ان سے بات کرنے کے بجائے اس کو جیل میں ڈال دیا، ورنہ بہت کم از کم یہ نوبت نہ ہوتی کہ ہماری 90,000 فوج جو ہے وہ قیدی نہ بنتی اور اسے سرنڈر نہ کرنا پڑتا، ہمارے سینئر فوجی افسروں کو سرنڈر نہ کرنا پڑتا، بھارت کی قید میں نہ جانا پڑتا۔ اس لیے ہم ایک بار پھر یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو ملک میں اس وقت سچویشن ہے وہ ایسی نہیں ہے،
عدلیہ کو آزاد کیا جائے، میڈیا کو آزاد کیا جائے اور اس ناجائز حکومت کا خاتمہ کیا جائے، اسے رخصت کیا جائے اور آئین اور قانون کا احترام کیا جائے اور صحیح منتخب نمائندہ حکومت لائی جائے، عوامی نمائندہ حکومت لائی جائے اور وہ ان ساری چیزوں کو ہینڈل کریں، کیونکہ پچھلے 3 سال اور خاص طور پہ 2.25 سال رجیم چینج آپریشن سے لے کے اب تک جو جتنے بھی تجربات کر کے دیکھ لیے ہیں، امپورٹڈ سرکار لائی گئی، پھر کاکڑ سرکار آئی، پھر یہ الیکشن چور سرکار آئی، یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، پاکستان کے حالات نہیں سنبھل رہے اور ہماری موجودہ ملٹری رجیم جو ہے فوجی قیادت ناکام ہو چکی ہے اور ساری صورتحال، اور اس کو اصل جو سب سے خطرناک بات ہے وہ ہے کہ انہیں ادراک نہیں ہے کہ معاملات کتنا سنگین ہے۔ یہ ادراک اگر جس کو نہ ہو تو پھر چیزیں اور بھی خراب ہوتی ہیں۔ فی الوقت ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ذرا سوچئے، اپنے رویوں کو تبدیل کریں، اپنی پالیسیوں کو تبدیل کریں اور اپنے ہی ہم وطنوں کو فتح کرنے کے بجائے متحد ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑیں تو زیادہ ہے۔ ہماری جو سرحدیں ہیں اس کو محفوظ بنائیں تو پاکستانی قوم آپ کے شانہ بشانہ ہوگی، لیکن اگر فسطائیت، بربریت اور چادر اور چار دیواری ہمارے پاکستان کے اندر اور پاکستانیوں کے لیے ہی محفوظ نہ ہو تو پھر معاملہ زیادہ سنگین ہوگا۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔